नाकाबिले माफ़ी जुर्म है और इसका खमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। चल साथ के हसरत दिले महरूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। ये आशिक कौन है और किसका है, ये जानने के लिए आपको थोड़े से इंतजार की जहमत उठाना होगी। आज की बड़ी खबर यह है नाजरीन कि मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात दिन चढ़े हुकूमत की हमायत में नवाज शरीफ साहब को खरी खरी सुनाते रहे। दोपहर ढलते ही उनकी जमात के वुज़रा ने हुकूमत पर अदम एतमाद करते हुए उनके हाथ में अपने इस्तीफे थमा दिए। यूं चौधरी शुजात भी उसी सफ के मुक्तदी हुए जा रहे हैं कि जिसमें नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून खड़ी है और इसकी इमामत किसके पास होगी ये भी पता चल जाएगा, मगर इंतजार शायद तवील हो। इस हुकूमत को लोड शेडिंग, कराची, क्वेटा जैसी बदअमनी, ड्रोन और अमरीकी धमकियों की सूरत में खारजी महाज पर नाकामी का सामना है। ना ये हुकूमत कराची में खुद से अमन कायम कर पाई, ना बलोचिस्तान में कामयाब हो सकी। आज भी क्वेटा में हजारावाल के 13 लोग मार दिए गए और इस पर पीपल्स पार्टी के ही रुकन कौमी असेंबली सैयद नासिर अली शाह को पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो धरना और एहतजाज करना पड़ा। और करना भी क्यों ना पड़े जब वफाकी वजीर दाखिला आज से कई माह पहले ये कहें कि बलोचिस्तान में भारत अपना काम दिखा रहा है। मैं ले आता हूं रिकॉर्ड में सारा मटीरियल जो इंडिया इस वक्त बलोचिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है। आई विल प्रूव टू द वर्ल्ड। और इसके जवाब में वजीर आजम कौमी असेंबली में खड़े होकर मुनासिब वक्त पर सबूत लाने का ऐलान करें, लेकिन कुछ ना किया जाए। ना भारत बेनकाब हुआ, ना कोई सबूत आया, ना ये बताया गया कि लश्कर जंगवी हजारावाल के इन लोगों को जो पाकिस्तान के हक में हैं किसके कहने पर कत्ल कर रहा है। गोया यहां भी नाकामी। लोड शेडिंग का तदारुक पौने 4 साल में ना करना एक और बड़ी नाकामी। कौमी असेंबली में आज इन्हीं नाकामियों पर बहस की गई नाजरीन, लेकिन हमें कुछ सवाल उठाकर इनका जवाब तलाश करना है। कोई शक नहीं कि लोड शेडिंग से लोग तंग हैं, मैं खुद भी तंग हूं, इन्हीं में शामिल हूं, लेकिन ये अजाब तो इस हुकूमत के साथ ही हम पर नाजिल हुआ था। चलें कह लीजिए कि लोड शेडिंग 14-14 घंटे अगर ना भी सही तो 12-12 घंटे तो थी। लोग पिछले साल भी सड़कों पर थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून उनके साथ नहीं थी। मगर आज है क्यों? कराची में बदअमनी हर जमहूरी दौर में होती है, वजह किस सियासी जमात को मालूम नहीं, लेकिन ये नाकामी भी पीपल्स पार्टी ही के खाते में क्यों? बलोचिस्तान में बदअमनी पिछले 8 साल का किस्सा है, इस पर शदीद रद्द अमल अब क्यों? क्या ये नाकाम या रोजे अव्वल से हुकूमत के गले का हार नहीं है? इनसे सरफे नजर पौने 4 साल क्यों बरता गया? लोड शेडिंग से आजिज आए अवाम को पौने 4 साल तक हुकूमत के रहमो करम पर क्यों छोड़ा गया? क्या सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत चलती रहे? तो फिर सवाल ये है कि अब हुकूमत हटाने से जमहूरियत को खतरा क्यों नहीं? हो सकता है कि इन सारी क्यों के जवाब आपको एक छोटे से वाक्य में मिल जाएं। ये सुनी सुनाई बात नहीं है नाजरीन। पिछले साल मुस्लिम लीग काफ की 2 बड़ी शख्सियात के यहाँ मुझे मदऊ किया गया, मैं अपने 2 साथियों समेत उधर गई। बात चलते चलते हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी पर आकर रुक गई। छोटे साहब ने कहा कि ऊपर से नीचे तक हर कोई पैसे बनाने में मगन है। मैंने पूछा कि हुकूमत आईनी तरीके से तो जाती नजर नहीं आ रही, इन हालात में तब्दीली कैसे मुमकिन है? बड़े साहब खामोश रहे, मगर छोटे साहब ने गुस्से और अफसोस की मिली जुली कैफियत में कहा कि सारे हल मौजूद हैं, वो कहें तो सही। मैंने पूछा वो कौन? वो बोले वही और कौन जो खामोश बैठे हुए हैं। मुझे इशारा समझ आ गया और उम्मीद है नाजरीन कि आप भी समझ चुके होंगे। फिर इसके कुछ अरसे बाद 17 मार्च को एक फर्जंद अर्जुमंद धर लिए गए और इससे थोड़े अरसे बाद ही कि जब एबटाबाद में 2 मई को अमरीकी ऑपरेशन हुआ, इसी रोज मुस्लिम लीग काफ के अरकान वफाकी वुज़रा का हलफ ले रहे थे। तब यह अमल उस तरफ वालों के इशारे पर हुआ था या आज के इस्तीफे उस तरफ वालों के इशारा अबरू का नतीजा है? यह भी पता चल जाएगा, मगर इंतजार यहां भी शर्त है। बहरहाल लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब चलते हैं मुस्लिम लीग नून की हालिया सियासी करवट की तरफ। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रियासती मामलात पर इदारों के किरदार के मौक़िफ़ पर अटल नजर आए और कहा कि कुछ तो दाल में काला है जो दुनिया शोर मचा रही है। कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि बेनजीर भुट्टो और मैं अच्छी तरह ये जानते हैं कि ISI सिविल हुकूमत से अलहदा पॉलिसियां रखती है, जिस पर जनरल कियानी ने यह कहा कि अब किरदार बदल चुके हैं मियां साहब। इसका सबूत यह है कि हम आपसे रहनुमाई लेने के लिए आपको ब्रीफिंग दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने इस पर जनरल कियानी से यह कहा कि इसीलिए तो मैं आपका मोहतरफ हूं कियानी साहब कि आपने फौज को माजी से हटकर सारे मामलात से दूर रखा है। शायद ये
इसी दो तरफा मुकालमे का असर है। नाजरीन, कि आज नवाज शरीफ साहब भावलपुर में कह रहे थे कि अमरीका के इल्जामात बेवजन हैं। एक दफा खुद मुलायजा कर लीजिए। एडमिरल मलन की जहां तक स्टेटमेंट है, मैं समझता हूं कि वो स्टेटमेंट उसमें कोई वजन नजर नहीं आता। उनका जो एलिगेशंस हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान पे जो उन्होंने अपना एलिगेशंस लगाए हैं या पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है, मुझे उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब के वजीर आला और कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की मिलकर एक तीसरे शख्स से मुलाकातें जो रंग ना ला सकी, वो रंग हजूम में होने वाली ये मुलाकात ले आई हो। क्या पता आंखें आंखों से मुखातिब हुई हो और आंखों की बात आंखों के रस्ते दिलों में उतर गई हो कि हुकूमत अपने बोझ तले अगर दब रही है तो बिस्मिल्लाह। पूरे 5 साल ना सही, 4 साल बाद ही सही, सेनेट के इलेक्शन से पहले ही सही, नारा तो लगाओ कि अब ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस का कब्जा छुड़ाना जरूरी हो गया है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी का दावा है कि जमहूरियत से इश्क उनका एक दावा है, नामुराद ही सही पर आशिक तो है। सो जमहूरियत की इस आशिक का जनाजा तैयार है। अगर ऐसा है तो सड़कों से निकले या गलियों बाजारों से निकले, जहां से चाहे वहां से निकले, मगर जरा धूम से निकले। चलसात के हसरत दिले महरूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। हमारे साथ आज मौजूद हैं नाजरीन ख्वाजा साद रफीक साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, हमारा साथ आज दे रहे हैं। मौला बख्श चांडियो साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा वफाकी वजीर कानून हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर मुकाम साहब, मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर हैं और हमारा थोड़ी देर में साथ देंगे नासिर अली शाह साहब। भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अमीर मुकाम साहब, सबसे पहले तो आप ही से आगाज करूंगी, ये शातिर का इरादा है या आपकी अपनी मर्जी है इस्तीफे देना? ये जो आपने सवाल किया, जितना मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है तो मैंने तो बहुत पहले इस्तीफ़ा दिए, ओथ के 2-3 दिन बाद जब ओथ लिया और उसके बाद फिर रिज़ाइन कर दिया। और रिज़ाइन प्राइम मिनिस्टर साहब को भी दिए और अपने पार्टी क़यादत को भी दिए। मगर जो आज की हमारी सारी पार्टी की बात आई तो आज असम्बली में भी बात हुई और हमने तफसीली बात की कि जिस मकसद के लिए हमारी पार्टी शामिल हुई थी, अगरचे हमारी अक्सर बाज़ लोगों की राय भी नहीं थी, ख़ासकर मेरे सूबे की फ्रंटियर की, मगर एज ए होल जिस मकसद के लिए शामिल हुई उसमें हम कामयाब नहीं रहे। हमारा ख्याल था कि हमारे शामिल होने से हमारी लीडरशिप का ख्याल था और कि यह एक इस्तेहकाम आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी और जो रोज़ाना चक्कर लगाते हुक्मरान 9-0 के उसमें भी ज़रा कमी आ जाएगी और ये गुड गवर्नेंस की तरफ आ जाएंगे और जो आवाम के मसाइल है इसमें ज़रा कमी आ जाएगी। मगर बदकिस्मती से उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। हम वही बात नहीं करते जो हुकूमत की बस की बात नहीं है। मगर अगर हम ये देखते लोड शेडिंग का मिसाल ले लो तो पहले तो उन्होंने एक ये रट्टा लगाया था कि 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई। अब बात सारी सामने है कि वो तो हुकूमत की बस की बात है, अगर तेल के लिए पैसे दे रहे तो 1 मिनट लोड शेडिंग भी नहीं होगी, अगर नहीं देता है तो 18 घंटे और 20 घंटे होना है तो हुकूमत की बस की बात हो गई। इसी तरह दूसरे जगहों पर जाए, अगर PIA की तरफ जाए तो उसके परवाज़े 10 घंटे ले। अगर आप मुझे इजाजत दीजिए अमीर मुकाम साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक अमीर मुकाम साहब क्या सूरत है एज ए होल सारी बातें देख ले कि अगर हमारी पार्टी कोई बेहतरी नहीं ला सकती और जिस मकसद के लिए हम आए थे कि हम ये कोई गुनाह भी नहीं है कि हम पीपल पार्टी के साथ आ गए, उनके साथ शामिल हो गए या कोई वजीर बन गया। जी बिल्कुल। अरे क्या ये अमीर मुकाम साहब, आपने तो बड़ा असूली स्टैंड लिया था शुरू में ही, अगर आप मुझे और आवाम को रिलीफ दे दे। साहब मुझे ये बताइए कि 4.25 साल बाद अब वाकई आपको लगता है वजीर आजम और सदर हाउस को खाली कराने का वक्त आ गया है? जरा रिपीट करें बात। मैं कह रही हूँ अब आपको वाकई लगता है 4.25 साल बाद अब वजीर आजम और सदर हाउस को खाली कराने का वक्त आ गया है? आपका क्या ख्याल है कि पहले दिन ही खाली करवा लेना चाहिए था? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे 4.25 साल बाद अब वक्त आ गया है। तो जो सवाल आपने किया है उसके दरमियान में बिटवीन दी लाइंस जो आपने बात की है उसका मेरी तरफ से यही जवाब था। अच्छा, कि जाहिर है जब एक जमहूरी हुकूमत आएगी, वोट लोगों के वोट लेके आएगी, वो अगर ख़राबी करेगी और वो ख़राबी जो है उसकी इस्लाह की कोशिश की जाएगी, उसको मशवरा दिया जाएगा, उस पर तनकीद की जाएगी, उसके खिलाफ करारदाद पास की जाएगी। लेकिन जब पानी सर से गुजर जाएगा तो फिर ज़ाहिर है उनके साथ मैदान लगाना पड़ेगा और उसमें इतना अरसा लग सकता था और हमने उनके साथ मैदान आज नहीं लगाया,
ہم نے آج سے 8 مہینے پہلے تقریباً ان کو صوبائی حکومت سے بھی الوداع کر دیا تھا، اور مرحلہ وار ہم ان سے پیچھے آئے ہیں. ہم نے ان کو تجاویز بھی دیں، 10 نکاتی پیکج بھی دیا. بڑی اب لمبی کہانی ہے، پوری کہانی سنانے کی ضرورت نہیں ہے، ساروں کو پتا اس بات کا. لیکن آج ایک سٹیج ایسی آ گئی ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے کے لیے سنجیدگی سے تیار ہی نہیں ہے سوائے اپنا پیٹ بھرنے کے اور اقربا پروری کے، تو اب چوائس کوئی نہیں رہ گئی ہے. اور ایک اور بات بھی ہے، میں بالکل کھل کے اس کا اعتراف کروں گا، میں نے قومی اسمبلی میں آج تقریر کے دوران بھی بات کی ہے اور ٹی وی چینلز پہ بھی بات کی ہے. دیکھیے لوگ باہر نکل آئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ سرکاری املاک کو بھی توڑ رہے ہیں، عوامی املاک کو بھی توڑ رہے ہیں، چونکہ انہیں غصہ ہے. تو اگر انہیں سیاسی قیادت مل جائے گی تو یہ چیزیں آرگنائز ہو جائیں گی اور ان کا احتجاج بھی نتیجہ خیز ہوگا، ورنہ ملک میں انارکی اور افراتفری پھیلنے کا خطرہ ہے. تو یہ مسلم لیگ نون کی جماعتی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم لارجسٹ اپوزیشن پارٹی ہیں. ہم نے اپنا کردار جو ایک بطور اپوزیشن پارٹی کے پہلے بھی ادا کیا ہے، اب ہمارا کردار زیادہ افیکٹو اور زیادہ اگریسو ہوگا، کیونکہ اس حکومت کے ساتھ بات چیت کا فائدہ کوئی نہیں ہے. انہیں کوئی کام کی بات، عقل کی بات، ڈھنگ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے. جی اگر ساتھ مجھے اجازت دیں، اس سے پہلے میں جاؤں چانڈی صاحب کی جانب، یہ میں نے آپ سے سوال اس لیے پوچھا کیونکہ آج تک تو آپ پہ الزام رہا ہے فرینڈلی اپوزیشن کا، ایز یو ویری ویل اویئر آف، حکومت کو بچاتے بھی رہے ہیں آپ، سہارا بھی دیا ہے جمہوریت کو. آج ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ نئے الیکشن چاہتے ہیں یا 2013 تک ہی کھینچنا چاہ رہے ہیں معاملات کو؟ وہ یقین میں اس وقت دلیلیں دے کے تو آپ کو یقین دلا نہیں سکتا. وہ جب ہم اپنا آگے موو کریں گے، موو فارورڈ کریں گے، ایڈوانس کریں گے، خود ہی یقین آتا چلا جائے گا. کیونکہ سیاستدان کے الفاظ جو ہیں وہ کافی نہیں ہوتے جب تک عمل نہ ہو. جب ہم عمل کرتے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو خود بخود نظر آ جائیں گے. مجھے کیا ضرورت ہے اپنی صفائیاں دینے کی؟ یہ عمل تو شروع ہو گیا ساتھ صاحب، تو یہ صرف مسلم لیگ نون کا ہی انیشیٹو ہے یا کچھ اور بھی قوتیں آپ کے ساتھ شامل ہیں؟ بھاڑ میں جائیں دوسری قوتیں، بالکل کوئی لینا دینا ہمارا ایسی قوتوں کے ساتھ نہیں ہے. جن کے ساتھ ماضی میں رہا ہے وہ دور ختم ہو گیا، اسے دفن کر دیا گیا ہے. اور ویسے بھی یہ سوال پی ایم ایل این سے اس لیے کیا نہیں جانا چاہیے کہ جو سمجھ والے لوگ ہیں اور جن کی نظر ہے پالیٹکس پہ، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی بت کدہ ضرور تھے، ہم بت کدہ رہے نہیں ہیں. اور بدقسمتی سے پیپلز پارٹی بت کدہ نہیں تھی، وہ بت کدہ بن گئی ہے. یہ بھی الفاظ میری آج کی تقریر کے ہیں، میں نے قومی اسمبلی میں بھی یہی بات کی ہے. کوئی غیر جمہوری قدم ہم نے اٹھانا نہیں ہے، کسی غیر جمہوری قوت کے ساتھ ہماری کوئی بات نہیں ہے اس حوالے کے ساتھ. لیکن لوگوں نے جب ایک فیصلہ کر لیا تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں. نہیں بالکل، یو ہیو لاجک سر، بلکہ میں تو بڑی بات سمجھ آ رہی ہے سیدھی. پچھلے سال لیکن توڑ پھوڑ سے روکنا ہے، توڑ پھوڑ سے روکنا ہے عوامی املاک اور سرکاری املاک کو. میں نے سوال اس لیے اٹھایا کہ پچھلے سال بھی لوگ سڑکوں پہ تھے، آپ کو یاد ہوگا. لوگ تنگ ہیں تو پورے پاکستان میں آج تنگ ہے نا، تنگ ہونا چاہیے انہیں نیچرلی. یہ احتجاج صرف خوفناک پروپورشنز میں ہمیں پنجاب میں کیوں دکھائی دے رہا ہے اور آل پارٹیز کانفرنس کے فوراً بعد ہی کیوں؟ دیکھیے یہ جو پھر آپ نے ایک چھپا ہوا سوال کیا، میں اس کی بھی ڈائسیکشن کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کے ساتھ اس کا کیا تعلق، کانفرنس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اراکین اسمبلی کے گھروں پہ لوگوں نے بعض جگہ پہ حملے کیے ہیں. فیصل آباد میں ایسا ہوا ہے، لاہور میں ایسا ہوا ہے، تو ہم نے ان کو کہا ہے. اسی طرح یہ جو ریسکیو 1122 کی گاڑی جلی ہے، یہ ہم نے ان کو کہا کہ جا کے جلائیں. اور البتہ جو کل لاہور میں بھاٹی چوک میں مظاہرہ ہوا وہ پی ایم ایل این نے کیا ہے، حمزہ شہباز صاحب تھے، باقی ایم این اے سامنے آ کے بات کریں گے. چھپ کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کو میں مشورہ دوں گا، میں آپ تو رہتی بھی لاہور میں ہے، آپ کو لاہور کی پلس کا پتہ ہے، تو آپ ایک آدھ مظاہرہ جس میں کوئی کراؤڈ نہیں ہوئے گا، جس میں کراؤڈ ہو، لیڈرشپ نہ ہو، وہاں چلی جائیں. میں نے بلکہ آپ کی ساتھ صاحب بلکہ یہی بات میں نے کل بھی کی تھی. چانڈیو صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں، میں تو کل بھی یہ کہہ رہی تھی شاید آپ کی قیادت کو میاں صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ٹیونس ہو، مصر ہو، لیبیا ہو، ایک موب اور ایک کراؤڈ، لیڈر لیس کراؤڈ جو حال کرتا ہے وہ تو ہم سب نے دیکھا ہے. تو ادھر تو ایک لیڈرشپ پرووائڈ کی جا رہی ہے کراؤڈ کو، تو آپ شکریہ کہنا چاہیں گے ساتھ صاحب کا اور ان کی قیادت کا؟ میں تو ان کو داد دینا چاہتا ہوں، شکریہ تو اپنی جگہ پر داد دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے 3.5 سال جمہوریت کو برداشت کیا ہے. یہ انہوں نے اپنا ریکارڈ بنا دیا ہے، ورنہ اتنی بھی توقع مجھے نہیں تھی. جو میں نے ان کا ریکارڈ دیکھا ہے، یہ ہم قبول کر لیا جمہوریت کو 3.5 سال برداشت کیا ہے، یہ بڑا کمال کیا ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ سال بھر ایک اور بھی ابھی الحمدللہ 1 سال 1.25 سال میاں صاحب نے آج پہلی دفعہ کلیئر کر کے بتا دیا نا 3.25 سال. میاں صاحب ٹھیک ہے، ابھی میرا خیال ہے ابھی اور بھی برداشت کرے گے. یہ ماحول بنانے کی بات ہے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ لوگ آ گئے ہیں اور لوگ نکل گئے، لوگ ابھی کل ہی کیوں نکلے ہیں؟
لوڈ شیڈنگ تو کافی عرصے سے ہے, کافی دنوں سے لوگ پریشان ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کتنی تکلیف ہے لوگوں کو زندگی میں, لیکن یہ ابھی کیوں نکلے ہیں؟ اور آپ ذرا دیکھیں جس تحریک میں وزیر اعلیٰ کھڑا ہو کر نعرے لگائے گا گو فلانا گو فلانا گو فلانا, اس میں تو پولیس ہی اتنی آ جائے گی, سرکاری ملازمین اتنے آ جائیں گے, فلانا کیا ان کے اپنے زرداری کے نعرے لگاتے ہیں, فلانا کون ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب تسی ساڈی بھی گل سن لو نا, ہم تو مداخلت نہیں کرتے. آپ یہ سن لو, میں تو اس میں اضافہ کر رہا ہوں. میں نے کہا میں کچھ کہہ دوں گو فلانا نہیں, گو زرداری گو, اور یارا سن تو لے, گو زرداری گو, فلانا کون ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب اچھا, اور خواجہ صاحب ریکارڈ نہ خراب کریں نا ایک دوسرے کا. اگر ہم وزیر اعلیٰ کو کہیں گے کہ آپ کے خلاف مظاہرہ کر کے وزیر اعلیٰ کھڑا ہو کر ڈالے لگائے, آپ دیکھیں گے It's your choice, آپ کا فنڈامنٹل ڈیموکریٹک رائٹ ہے, آپ کو ضرور کرنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں تو. مجھے افسوس ہو گیا ہے, ہم آپ کو پنجاب میں سیکیورٹی فراہم کریں گے, ہم آپ کو وہاں پہ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے, آپ ہمارے خلاف جلوس نکالیں, آپ کا رائٹ ہے. میں چپ ہو جاتا ہوں. بہر خواجہ صاحب کو میں تو آپ کے حق میں بات کر رہا ہوں. ان کا صبر ختم ہو گیا ہے, یہ گالیاں دینے لگے, ابھی بھی ایک لفظ استعمال کیا ہے اسٹیبلش کی, یہ فلاں جگہ چلی جائے, یہ غصے میں آ گئے ہیں, اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا. کیا برداشت نہیں ہو رہا جناب ان سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے وزیر اعلیٰ دیکھیں بہر وزیر اعلیٰ کا بیٹا مظاہروں میں شریک ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ پنجاب کو بجلی نہیں دی جا رہی, تو یہ پنجاب کارڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پنجاب کے لوگوں کو ابھارنے کی بات نہیں ہے تو کیا؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیے چانڈیو صاحب, بات میں اکیلا کروں, سن تو لے مہر, سن تو لے. چیف منسٹر کو زیب دیتا ہے کہ وہ پنجاب کی بات کر کے لوگوں کو ابھار رہا ہے, اور لوگ جلائیں گے نہیں تو کیا ہوگے, لوگوں کو چلے زیب دیتا ہے نہیں دیتا, ایک وقفہ لے لیتے ہیں جناب, ورنہ جی بالکل ساتھ صاحب میں وقفے کے بعد آپ کی جانب آؤں گی, اور جی وقفہ لے لیتے ہیں. کیا زیب دیتا ہے, کیا زیب نہیں دیتا؟ بھاڑ میں جائے دوسری قوتیں, یہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے. کن قوتوں کا اشارہ کیا آپ بہتر جانتے ہیں ناظرین. پنجاب کارڈ واقعی استعمال ہو رہا ہے, اور اس کے بعد کس طرح میاں محمد نواز شریف نے متنبع کیا ہے آصف علی زرداری اور ان کی حکومت کو, یہ بھی آپ کو واپس آ کے بتائیں گے آفٹر شارٹ بریک. بریک پہ جانے سے پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ بھاڑ میں جائیں دوسری قوتیں, یہ خالصتاً مسلم لیگ نون کا اپنا فیصلہ ہے عوام کا ساتھ دینا, اور کوئی اور ایسی قوت جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. چانڈیو صاحب نے پنجاب کارڈ کا ذکر کیا, اور ساتھ یہ بھی بولا کہ بھئی اب ہی کرنے کی کیا ضرورت تھی, تنقید نیچرلی کی, مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پی ایم اے مسلم لیگ نون کو جوش آئے اور ساتھ ہی مسلم لیگ کاف کا بلڈ پریشر اوپر ہو گیا. کیا ان دونوں چیزیں جو یہ بیک وقت ہوئی ہیں اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ جانیں گے پہلے امیر مقام صاحب سے, اس کا جواب دے دیجئے پلیز امیر صاحب. امیر مقام صاحب. جی امیر مقام صاحب, یہ دونوں چیزیں جو آپ کی ٹائمنگ ہے یہ بیک وقت جو جی یہ احتجاج, پھر مسلم لیگ نون کا ایکٹیو ہونا, پھر آپ کا بھی ایکٹیو ہونا, یہ اس کے اوپر ذرا نہیں, ان کا اپنا ایک سیاست ہے اور ہمارا اپنا ہے, اور ہم بھی عوام سے ووٹیں لے کر آئے اور سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کی شکل میں صورت میں, اور اب بھی ماشاءاللہ 52 MNAs ہماری پارلیمنٹ میں موجود ہے, تو ہمیں اپنا بھی دیکھنا ہے. ہم بھی عوامی نمائندے, کوئی اس طرح نہیں ہے کہ راستے سے کسی نے پکڑ کر لے آئے, اور اب بھی ماشاءاللہ ہر جگہ زندہ ہے. اپنے دیکھ لے ضمنی الیکشنیں بھی جیتے ہیں, اتنی عوام ہمارے ساتھ ہے, تو ہم ان کی نبض کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا ان کا کوئی لنک ہے, انہوں نے وہی کیا تو ہم نے کیا, مگر ہمیں بھی عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, ان کو جواب دینا ہے کہ ہم اگر اس سسٹم کا حصہ ہے, حکومت میں بیٹھے ہوئے, تو ہم نے ان کے لیے کیا ڈیلیوری کی, کیا ان کی حالت میں بہتری لائی ہے. ہمیں کل پھر عوام کے پاس جانا ہے, اور اگر ہم ان کی صحیح نمائندگی نہ کریں تو وہ پھر ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہے. تو اس طرح بات نہیں ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ لازم ملزوم ہے, مگر ہم وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ کر سکتے اور نہیں ہو رہا ہے, اور جو کچھ کمٹمنٹ کی تھی وہی پوری نہیں ہو رہے. تو اسی بنیاد پر میرے تو پہلے سے میں نے بات کی, پہلے دن سے میں آپ سے ایک بات پہلے بھی کہنا چاہ رہی تھی امیر مقام صاحب, مگر آپ رک نہیں رہے تھے, تب اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ سے پوچھ لوں. میری معلومات کے مطابق آپ کے جو اندرونی پارٹی کے اندر جو مسائل ہائی لائٹ ہوئے ہیں, وہ آپ کا وزیر اعظم کی طرف سے کولڈ شولڈر دینا ہے, اور بیوروکریسی کی طرف سے دکھی ہونا ہے. آپ کا کانسٹیٹیونسی, آپ کے حلقوں میں آپ کو فنڈز نہیں مل رہے, اس کے بعد سیٹ بائی سیٹ الیکشن وہ ایڈجسٹمنٹ کا بھی کوئی فارمولا طے نہیں پایا گیا. آپ کی بے چینی عوامی مسائل سے ہٹ کے اپنے حلقے, اپنی ڈیولپمنٹ اور اپنے جو معاہدے اور وعدے تھے ان کے نہ پورے ہونے کی ہے.
نہیں یہ بات نہیں, یہ تو لازم ملزوم ہے. کوئی مطلب ہے اگر کوئی یہاں آتا ہے, سعد رفیق صاحب بیٹھا ہے, چاندی صاحب سب آتے ہیں, تو ہمارا تو کام یہ ہے کہ اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ بھی کرے. اگر ہم ایک حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ پھر دینے بھی چاہیے. اگر ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں. ہم ہر جگہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا حزب اختلاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی دے ہی نہیں رہے, ہم اس کا حصہ نہیں ہے, پارٹ نہیں ہے. اگر ہم حکومت کا حصہ ہے تو ڈیولپمنٹ کسی باپ کا جاگیر نہیں ہے, وہ پاکستان کا پیسہ ہے, اور جو بھی پارلیمنٹیرین ہے ان کا رائٹ بنتا ہے, حق بنتا ہے, وہی بات نہیں ہے. مگر جو دوسرے بڑے ایشوز ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس میں ہم بھی اس بات میں شریک ہو جائے کہ ہم اس میں کوئی کمی لانے میں ناکام رہے, تو سب کی یہ آواز تھی. اور آج جو میں نے فیل کیا اسمبلی کے بعد جب ہم گئے اور پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی چودھری صاحب کے گھر میں, تو ہر ایک کی دل کی آواز تھی. وہ اس طرح نہیں تھی, ہر ایک کہتا ہے کہ ہماری تو وہی حالت اچھی تھی, بہتر تھی جب ہم پہلے تھے. ابھی ہم حکومت میں بھی آئے, گورنمنٹ بھی آئے, عوام کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے, کوئی بہتری بھی نہیں لا سکتے. تو آپ کے, اگر آپ مجھے مختصر بتا دیجیے, میں ساتھ صاحب کی جانب جاؤں گی, یہ مختصر بتا دیجیے کہ ان اقدامات کو پورا کرنے میں رکاوٹ کون ہے پھر؟ جی ان اقدامات کو پورے کرنے میں رکاوٹ کون ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں, یہ گورنمنٹ ہے نا. کون ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل حکومت ہے نا, حکومت جو وہی ہے, زرداری صاحب بیٹھے ہوئے, پرائم منسٹر صاحب موجود ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فرض کرے میں خود واٹر اینڈ پاور میں رہا ہوں, آپ آج جو سب سے بڑا ایشو ہے بجلی کا, لوڈ شیڈنگ کا, تو یہ تو ہم سارے دیکھ رہے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا 11 ارب روپے آج ریلیز کیے اور چاہیے فلاں, جو مسئلہ حل کر سکتے ہیں اس کو حل نہیں کر رہے, تو رکاوٹ کون ہے؟ حکومت ہی ہے نا. ویسے مجھے اگر آپ اجازت دیجیے خواجہ صاحب, پیٹرولیم کا منسٹر ہے خواجہ صاحب, یہ ویسے جو 4.25 سال میں جو حل نہ ہو سکی بات, یہ بھی میری معلومات کے مطابق پتہ لگا کہ 2 دن کا ٹائم فریم دیا ہے مسلم لیگ کاف کے وزراء نے اب, اور ابھی بھی چودھری صاحب نے جو ہیں وہ اپنے استعفے جو ہیں آگے اوپر نہیں بھجوائے, اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں. کیوں رکھے ہوئے ہیں یہ پوچھوں گی میں. پہلے مجھے بتائیں ویسے ساتھ صاحب, اگر مسلم لیگ سے نون اور کاف ہٹا دیں تو یہ جب مسلم لیگ کی جماعت جو ہے سب سے بڑی بن جائے گی ایوان میں, اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ میں 2-3 باتیں کرتا ہوں, وقت کم ہے, جلدی سے. پہلی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی حکمرانی کے خاتمے کے لیے پی ایم ایل کیو ہو, ایم کیو ایم ہو, دوسرا تیسرا چوتھا کوئی بھی سیاسی گروپ ہو یا سیاسی جماعت ہو, اگر جدوجہد میں جانا پڑا اور جس سے بھی بات کرنی پڑی بات کریں گے, اور جدوجہد کر کے ان کو نکالنا جو ہے یہ وقت کی ضرورت بن چکا ہے, کیونکہ 4.25 سال میں انہوں نے قوم کا ٹائم ضائع کیا, اور پرویز مشرف کے حکمرانی کی جو ایک مشکلات تھیں انہی مشکلات کو لے کے آگے بڑھے, اور انہی پالیسیز کا تسلسل ہے. نمبر 2, پنجاب کارڈ کی میرے بھائی چانڈیو صاحب نے بات کی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا, کہ پنجاب کے لائن لاسز سب سے کم ہیں, لیسکو کے لائن لاسز جو ہیں وہ سب سے کم ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میرے پاس فیکٹس بھی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, میرے پاس فیکٹس اور فگرز ہیں لائن لاسز کے. بالکل. اور سب سے بڑی لوڈ شیڈنگ کا ٹارگٹ ہمیں جان بوجھ کے فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے, تاکہ لوگ تنگ ہو کے گرمی اور حبس میں, اور خاص طور پہ لاہور میں جو ڈینگی کا اٹیک ہے, وہ لوگ مجبور ہو کے چھتوں پہ یا کھلی جگہوں پہ جاتے ہیں تو ڈینگی کا مچھر بائٹ کرتا ہے, اور ہماری ساری ایفرٹ جو ڈینگی سے ہم کو فائٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہماری ضائع کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو انہوں نے اتنا مضطرب کیا خاص طور پہ پنجاب میں, کہ لوگ روڈز کے اوپر آئے ہیں. یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے لوگ روڈز پہ آئیں اور پنجاب پولیس سے ان کا تصادم ہو, اور یہ ہمارا تماشا دیکھیں. ہم نے ان کو موقع فراہم نہیں کیا. ہم لوگوں کو پرامن قیادت فراہم کریں گے اور کرنے جا رہے ہیں. پہلا مظاہرہ کل ہم نے کیا ہے, اور ہم لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں جتنا چاہیں احتجاج کریں, لیکن توڑ پھوڑ سے گریز کریں تاکہ ملک میں انارکی نہ پھیلے. ساتھ صاحب چھوٹا سا سوال ہے, اور اس کا جتنا چھوٹا جواب دیں گے اتنا ہی انٹرسٹنگ ہوگا, اتنا ہی بات سے بات نکلے گی. کب تک نکالنا چاہیں گے آپ ان کو آئیڈیلی حکومت سے؟ میرا یہ خیال ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ اس کا فیصلہ اگلے 30, 40, 45 دن 4 سے 6 ہفتے میں ہوگا. لوگوں کا موڈ دیکھنا پڑتا ہے. لوگ احتجاج کر رہے ہیں, ہم اس احتجاج میں جا کے اس کو ہم لیڈ بھی کریں گے, ہمارے کارکن بھی شریک ہوں گے, اور اس کے بعد یہ میرا خیال ہے 4 سے 6 ہفتے بعد طے ہو سکے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن پاکستان میں زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی مکمل ناکامی کے بعد اب نیا عوامی فیصلہ جتنا جلد آ جائے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے, کیونکہ حکومت ہر محاذ پر کلی طور پر ناکام ہو چکی ہے. اب آپ بولنے دیجیے. جی بالکل, 4 بول لیں, مگر آپ اس 4 سے ہفتے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, آپ پھر چودھری شجاعت چودھری برادران سے بھی بات کرنا چاہیں گے؟ ابھی بھی وہ بھی ذرا وارننگ تو اپنی دے چکے ہیں, مگر اس آپ کی جدوجہد میں اگر وہ آپ کا ساتھ دیں تو پھر تو انلیس ایم کیو ایم پھر ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے, یو نو the game is yours. نہیں, میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی چھٹی کے لیے اور ان کو رخصت کرنے کے لیے ہر کسی سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ
کیونکہ یہ کہیں گے ہمارے دوست کہ امریکن پریشر ہے, سپر پاورز کا پریشر ہے, یہ ٹائم نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ سے لرزتا ہوا پاکستان, ایک بھوکا ننگا پاکستان جس میں نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, جس کے اندر جہاز ہیں اور آلات نہیں ہیں, وہ ٹرین ہے تو انجن نہیں ہے اس کا, تمام صنعتیں بند ہو رہی ہیں اور ملک کے ادارے تباہ ہو رہے ہیں, ایک ڈیزاسٹر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جھلسا ہوا دہشت گردی کی آگ میں جھلسا ہوا پاکستان یہ سپر پاورز کو منہ دے گا, یہ ان کا سامنا کرے گا. ایک چانڈی صاحب ایک وقفے کے بعد میں آپ سے یہی سوال پوچھوں گی, 4 سے 6 ہفتے کی بات رہ گئی ہے, محاذ بہت بڑھ گیا آپ کے خلاف, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایک اداروں کی طویل فہرست بھی میاں صاحب نے دی ہے اور متنبع بھی کیا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے محاذ بہت بڑھ گیا ہے. لگتا ہے 4 سے 6 ہفتے سعد رفیق صاحب نے دیے ہیں, اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ ہم دیکھیں گے آنے والے ہفتوں میں ہی. میں آپ کی جانب آتی ہوں. چانڈی صاحب یہ بتائیے, میاں صاحب نے آج آپ کی حکومت کو متنبع بھی کیا ہے کہ آپ ناقابل معافی جرائم کا خمیازہ بھگتنے کو تیار ہو جائیں. اب آپ کے خلاف تحریک بھی شروع ہو گئی ہے, اتحادی ساتھ بھی آپ کے چھوڑے ہیں, اپنی جماعت کے اندر بھی بغاوتیں شروع ہو گئی ہیں, چاہے ہم لوگ شاہ محمود قریشی کی بات کریں یا سید ناصر شاہ کی بات کریں. آپ کے پاس کیا علاج ہے؟ میں ان باتوں کا جواب دوں گا ابھی ایک پل کے لیے, لیکن امیر مقام صاحب نے ایک بات کی ہے, مجھے اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. پتہ نہیں کیوں مسلم لیگ کے دوست زیادہ عرصہ پیپلز پارٹی کو پاور میں دے کے اپنے صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ ترقیاتی فنڈز کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. میں ایسا نہیں کہہ سکتا. گزشتہ دور میں جاگیر سمجھی گئی تھی ترقیاتی فنڈز کو یا نہیں؟ ہمارا ریکارڈ میڈم آپ دیکھ لیں. وزیر اعظم گیلانی نے جتنے فنڈز ترقیاتی فنڈز مخالفین کو دیے اتنے اپنی پارٹی کے ایم این ایز کو نہیں دیے. اپنے ایم این ایز کو شکایت ہے, لیکن وہ مفاہمت کی فضا کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ریکارڈ جا کر دیکھیں, ہم نے اس کو اپنی جاگیر نہیں سمجھا. اور جتنی کمیٹیاں اسٹینڈنگ کمیٹیاں قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن کے دوستوں کو دی گئی ہے, اس کا ریکارڈ دیکھنے کبھی پہلے ایسا ہوا ہے؟ خاص کر پبلک اکاؤنٹس کا بھی ساتھ دیکھ, اپنا گریبان حکومت نے اپوزیشن کو دے دیا ہے. ایسا کبھی پہلے ہوا ہے؟ کچھ چیزوں کو ماننا بھی چاہیے. ابھی اتحادی حکومت میں اپنی طبیعت کے مطابق محکمے نہ ملنے کی بھی ایک شکایت اور دکھ رہتا ہے. اب اس کو بھی سمجھتا ہوں اور دوست بھی سمجھ رہے ہیں. اب آغاز میں یہ ہوا تھا, یہ محکمہ نہیں ملا, یہ نہ ملا. اب اتحادی حکومت میں یہ مسائل ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے چودھری شجاعت صاحب ایک دانشمند لیڈر ہیں, وہ معاملات کو ٹھنڈے انداز سے آگے بڑھائیں گے, انشاءاللہ یہ معاملہ چلے گا. خواجہ صاحب نے باتیں کی ہے جو ابھی آپ نے مجھ سے پوچھی. خواجہ صاحب نے ایک بچکانہ دلیل ابھی دی ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اپنے ہی ادارے کو ناکام بنا کر پنجاب حکومت کے خلاف لوگوں کو ابھار رہی ہے. کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ ناکامی وابڈا کی ہوگی, ابھار ہوگا پنجاب حکومت کے خلاف. ایسے کبھی ہو سکتا ہے؟ اب ان کے عقل کی بات نہیں ہوگی, ایسا ہو رہا ہے. پنجاب پولیس مظاہرین گتھم گتھا ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے. اب آپ سن تو لے جناب. یار خواجہ صاحب تو آپ کو آج کل بیچ میں بولنا آ گیا ہے, جیسے مشاہد اللہ خان بول رہے ہیں. آپ نام نہ لیجیے نا چانڈی صاحب, یہ تو غلط بات ہے. وہ تو کوئی آپ کو کاٹا تو نہیں ہے, وہ ذرا سی وضاحت کر رہے ہیں بیچ میں. چلیے کنٹینیو کیجیے. وہ میرا بھائی ہے, وہ میرا بھائی ہے, ہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں. ہم سب بہن بھائی ہیں جناب, مگر رہے 4 سے 6 ہفتے میں. بہن بھائی تو نہیں ہے, یہاں بھائی بھائی ہے, ادھر بہن بھائی بھائی ہے. اور دوسری بات, یہ ہفتے اور ہمیں الٹیمیٹم میاں صاحب نے دے دیا ہے, کوئی بات نہیں ہے. ابھی تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے. مجھے تو امید ہے یہ تھوڑا عرصہ بھی ایسے ہی ہمارے ساتھ چلیں گے, یہ سسٹم کو چلائیں گے. ایک جمہوری انداز سے تبدیلی آتی ہے تو اس کو کون روکے گا؟ اچھا ایک بات بتا دیجیے چانڈی صاحب, ایک اور بات بتا دیجیے. اور دوسری بات مجھے پتا ہے, ابھی میں بات کر کے آیا ہوں خواجہ صاحب سے, مجھے پتا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کو گرانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی. میں جانتا ہوں کسی بھی حد تک جناب, نہیں جناب دیکھیں نا, نہیں آپ نے کسی بھی حد کا کہا, وہ تو اس حد کے اندر تو پھر کچھ قوتیں بھی آ جاتی ہیں جن کو ساتھ نے کہا ہے بھاڑ میں جائیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں چانڈی صاحب سے ابھی میں نہیں چاہتا آنے والے دن جو یہ بتا رہے ہیں نا, وہ آپ دیکھیں گے کن کن لوگوں سے انہوں نے باتیں کی ہیں, جن لوگوں کے لیے یہ ملک دشمن کے الزام لگاتے تھے. آپ کے پاس کوئی خبر ہے چانڈی صاحب تو دیجئے, ہر حال میں. جی کوئی خبر ہے ان کی کچھ ملاقاتوں کی یا بات چیت کی تو دیجئے.
ابھی آپ اتحاد دیکھیں گے سندھ میں کیا کر کیا ہے, سیلاب کے بہانے کیا آ کر وہاں سیاست کی ہے, یا سیلاب سے ہمدردی کی ہے. سیلاب کے لیے بولے ہیں یا پیپلز پارٹی کے لیے بولے ہیں؟ ہم تو ڈینگی پر نہیں بول رہے. اب یہ ڈینگی کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے دوسری فضا بنا رہے ہیں. آج ملتان میں ہنگامہ ہوا ہے. چلیں میں دو ٹوک الفاظ آپ سے پوچھ لیتی ہوں, میں ساتھ صاحب کی جانب جاؤں گی. سن تو لے, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اب آپ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو تھانوں میں جو مقابلے ہوئے لوگوں کو مارا گیا ہے, جو خواتین کی تدلیل ہوئی ہے, اس پہ لوگ کھڑے, یہ ان کے ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ آج ملتان میں احتجاج اس کا خلاف کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ اور مسائل پہ پنجاب کے لوگ کھڑے ہوئے, یہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اس ایشوز پر کیوں؟ وزیر اعلیٰ کے صاحبزادے بھی مظاہرے. چلے آپ یہ بات کر چکے ہیں نا, میں جواب لے لوں. ایک سیکنڈ, میرا وقت کم ہے نا. ساتھ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. اگر آپ اقتدار میں کل کو آج, جی بالکل بالکل, آپ سن چکے ہیں سب کچھ آنٹی صاحب. دیکھیے میڈم, میں یہ کہتا ہوں, آپ میرا جملہ سن لیں پھر میرا طرف سے بھلے نہ بات کروائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کھڑے ہو کر کہیں گے گو زرداری, گو زرداری, تو وہ تو پنجاب کے مخصوص علاقے میں بول رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا نو میاں صاحب نو, تو وہ پورے پاکستان میں نو میاں صاحب نو. گو زرداری گو کا جواب آپ نے سنا ہے, نو میاں صاحب نو. نو میاں صاحب نو. والی سیاست چل رہی ہے, اس کو چلنے دیں, قیادتوں پہ نہ جائیں. let's get an answer چانڈیو صاحب. پھر چاروں صوبوں میں نو کا نام سنیں گے. ساتھ صاحب گو زرداری گو کا جواب آ گیا, نو میاں صاحب نو. ہم بولیں گے پورے پاکستان میں, ہم نہیں چاہتے. جواب تو دینے دیجئے نا. ساتھ صاحب بولیے, ساتھ صاحب the floor is yours. ٹائم کم ہے, مختصر ذرا. کیا سوال, مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کے گو زرداری گو کا ایک جواب دیا ہے, اور اگر جواب پورے پاکستان میں پھیلانا چاہیں تو پھیلا دیں گے, اور وہ ہے نو میاں صاحب نو. اپنی اپنی کوشش, اپنا اپنا زور. گو زرداری گو گیلانی گو. That is all. And امیر مقام صاحب آپ کی جانب بھی آخری سوال ہے, گو زرداری گو کے اندر آپ دم میں دم بھریں گے, آواز کے ساتھ آواز اٹھائیں گے؟ نہیں, میں سے ہمارا یہ نعرہ نہیں ہے. ہمارا نعرہ اتنی حد تک ضرور ہے کہ اس میں بہتری لائے, اس لیے تو ہم نے ساتھ ہی دیا تھا اس کا. مطلب یہ بات نہیں ہے اگر وہی سے ہماری سٹارٹ تھی تو ہمیں اس کے ساتھ جانا ہی نہیں تھا. ہم نے کہا کہ اپنے رویوں کو تبدیل کرے, اتنا ہو گیا جو ہو گیا, یہ کافی ہے. یہ ذرا گڈ گورننس کی طرف آ جائے, عوام کے مسئلوں کی طرف آ جائے. ہم نے تو آپ کی بہت بہت شکریہ آپ سب کا, اتنی استحکام دیا, اتنا سب کچھ دیا, تو اس کی طرف آ جائے. اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ سے نہیں ہو سکتے, تو میرے خیال میں پھر دوبارہ عوام کے پاس جانا چاہیے. چلیے جی, بہت ایک کاف لیگ کے ایک سینئر لیڈر سے بھی ایک مطالبہ آ گیا کہ اگر آپ اسی طرح رہیں گے اور ڈیلیور نہیں کر سکیں گے تو عوام کی جانب ایک دفعہ پھر الیکشنز کے لیے آنا چاہیے. آپ نے تینوں نعرے آج کے سن لیے, حاصل گفتگو یہی رہا. ایک کہتا ہے گو زرداری گو, دوسرا کہتا ہے نو میاں صاحب نو, تو تیسرا کہتا ہے کہ اب جو ہے بہتری کے لیے شاید الیکشنز کا مطالبہ ہی صحیح ہے. یہی حاصل گفتگو ہے. That's all for tonight. Good night. اللہ حافظ.